इस मिशन को लेके आगे चलें प्योरिटी के साथ। छोटी मोटी जो इम्प्योर चीजें रह गई हैं उनको जरा एक तरफ कर दें बस। और उनका एहसान है कि आपको इस राह पे चलाया था और आप उस नेमत को लेके आगे चलें और आगे मिशन को संभालें, तंजीमों को संभालेंगे, इदारों को संभालेंगे, मैसेज को संभालेंगे। देखिए कितना खूबसूरत काम इस अल हिदाया में क्रिएटिविटी के साथ, आइडियाज के साथ, यूनिटी के साथ सबके बेटे हैं इसमें लगे हुए। उनकी आपस में बनती थी या नहीं बनती थी, मगर उन सब की औलादें, बेटे और बेटियां मिलके एक यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू सी फॉर एवर। भूल जाएं वो पीछे जो जिंदगी है उसको भूल जाएं बस, ठीक है। अल्लाह उनको उन चीजों में माफ करेगा। उन्होंने बड़ी नेकियां की हैं अल्लाह के दीन की खिदमत में। नेकियां अल्लाह ने इतनी की हैं और हुजूर की गुलामी इतनी की है कि अल्लाह इन चीजों को भुला के उनको जन्नतों में जब दे दे। आप प्योरिटी के साथ आगे बढ़े, प्योरिटी एंड यूनिटी, प्योरिटी, पाइटी एंड यूनिटी के साथ आगे बढ़े। ये मुबारकबाद है। अब इसको बढ़ते, निस्बत आपको ये अता हो गई। अब आपस में हाथ मिला लें, मुसाफा। हाँ, ये बैक साइड, वन मुसाफा ऑन, या वन हैंड विद हियर, अदर हैंड ऑन बैक साइड। इसी तरह कंटिन्यू, वन हैंड हियर, अदर हैंड बैक। ये एंड तक, दिस चेन शुड कंटिन्यू, ये चेन एंड तक जाना चाहिए। और आखिर में फिर एक जगह मियां बीवी आ गए हैं, कहीं हस्बैंड एंड वाइफ किसी एक जगह आ गए हैं, टू कनेक्ट द फीमेल्स विद मेल्स हैं। चलो आपका हो गया हुआ है पहले हो गया हुआ है जी। उस साइड से भी मिला, उधर से भी बना ले एक चेन। आप कम ऑन दिस साइड, इधर भी आ जाएं कुछ बेटे, आप चेन में आ जाओ सारे। और उधर चेन करके आपकी मिसेस किधर है बेटे, आप होल्ड करें हैंड मिस और उसके साथ मिलाएं, इधर मिला लें, यस। और वो आपस में इधर आ जाए, वो पीछे वाला मिला लें हाथ। नहीं ये चेन आगे आगे चलो बेटे, पीछे दूसरा हाथ मिला लें ना, जॉइंट कर लें वो साथ पीछे भी, बोथ हैंड्स कैन जॉइंट, हाथ जोड़ लें। कुछ इधर आ जाओ ना बेटे, आगे चलें, आगे हाथ मिलाएं, हाथ मिलाएं, आगे उनके साथ मिला लें बेटे, उस कोने के साथ मिला लें ना, लास्ट पर्सन सिटिंग देयर, उसके साथ जोड़ लें। हाथ ऊपर करवा देते हैं, आप बेटे ऐसे कर लेना, आप हाथ मिला लेना, वो हम क्या नाम है, उमर अंसारी विद मिसेस, वो इधर मिला लें, जस्ट फर्स्ट रो, हाथ मिला लो ना बेटे, यस। और इधर आ जाए चेन। नाउ द चेन विल गो फ्रॉम दिस साइड टू यू एंड देन फ्रॉम बैक साइड, द चेन लाइक दिस। दरमियान में कहीं गैप नहीं होना चाहिए। हुजूर बस सारे नहीं बेटे पीछे क्यों करती, पीछे इस लाइन पे चली जाए, पीछे नहीं है कोई। अच्छा मैडम खदीजा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। इस तरह आगे चलें। किधर कनेक्ट नहीं है बेटे, हैं? आप बेटे बैठ जाए ना, ये इस तरह इस तरतीब से चलें, फिर इधर आए, चलें। सब कनेक्ट हो गया बेटे, हैं? क्या कहाँ बेटे, कहाँ कनेक्ट नहीं हुआ? इकरा, इकरा कहाँ से इकरा बेटे बताएं, किस जगह नहीं हुआ?
یہ سرکل ادھر سے جا کے ادھر ہی ختم ہو رہا ہے کیونکہ وہ اسی لائن میں کھڑے ہیں نا عمر بھائی اور زگ زیگ کرنا ہے. ہاں جی تو زگ زیگ نہیں ہو رہا اس لیے وہ ادھر سے جا کے ادھر ہی ختم ہو رہا ہے. نہیں بیٹے نہیں, یہ جو لائن ہے یہ لائن اس بیٹی کے پاس جائے گی جو اینڈ پر ہے سیکنڈ رو میں, وہ پیچھے ملا دے گی, پیچھے آگے چلے گا, ادھر سے ادھر آئے گا. آپ کو بیٹے پیچھے ایک ہاتھ اپنے ساتھ والی بہن کو پکڑیں, ایک پیچھے, بس لائک دس. نہیں ضرورت نہیں ہے ادھر پکڑنے کی, نو نیڈ, آپ ادھر پکڑیں, ہاں بس. یہ بیٹے اس طرح جا رہا ہے پھر آگے پیچھے, یہ زگ زیگ ہے, لائک دس زگ زیگ, اس طرح اس طرح. وہاں سے پھر ادھر آئے گا. بیٹے یہ لائن پھر دیکھو, یہ لائن پیچھے سے پھر ادھر آئے گی, ادھر فرنٹ, یہ پھر بیک سے جائے گی, پھر واپس ادھر آئے گی, لائک زگ زیگ. کہاں؟ ہاں ہاں اچھا ایسے کہ ڈاکٹر صاحب یو کم ہیئر, ادھر آ جائیں. میڈم خدیجہ ول ہولڈ ہینڈ بیہائنڈ, میڈم خدیجہ ول ہولڈ ون ہینڈ بیہائنڈ ون ود غزالہ باجی. بیٹے آگے سے ہٹ جائیں, بس اب کنیکٹ ہو گیا, پکڑ لیں ہاتھ, اٹ از کنیکٹڈ ناؤ. آپ نے ہاتھ پیچھے دینا ہے. ہو گیا. اب کین یو ریز یور ہینڈ, پیچھے بھی ریز یور ہینڈ. از دیئر اینی پلیس ویئر دا چین آف مسافہ از ڈسکنیکٹڈ, کوئی کٹا ہوا ہے کہیں, سارا کنیکٹڈ ہے. اس طرح آئے گا زگ زیگ, پیچھے ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ کو اس طرح رکھیں. بیٹے آپ میری طرف دیکھیں, میں آپ کو سمجھاؤں. یہ اس طرح جائے گا, پہلے ادھر آیا, پھر مڑ کے ادھر جائے گا, پھر وہاں سے بیک کی طرف مڑ کے ادھر آئے گا, پھر مڑے, اس طرح زگ زیگ آئے گا اینڈ تک. آسانی رہے گی. بیٹے ہاتھ اٹھائیں, ٹھیک ہو گیا سب کا, ٹھیک ہے. دیر از نو ڈسکنیکشن ہے جی. نہیں مسئلہ آپ کا کیا ہے, آپ آگے ہاتھ ایک ملا لیں اگلی لائن کو اور ایک پیچھے. جہاں جی کن کا کنیکشن نہیں ہے بتائیں بیٹے. نہیں آپ کا ہاتھ نہیں, کس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. ادھر آپ کا ٹھیک ہے سارا اینڈ تک, پیچھے تک ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھائیں پیچھے تک. ادھر بیٹے دیکھیں نا, جو ایک بیٹی کہہ رہی ہے کہ اس کو کنیکٹڈ نہیں, اس کو جلد کنیکٹ کروائیں. آپ بیٹے کھڑی نہ ہو, آپ کھڑی نہ ہو, یو آر کنیکٹ. اب بتائیں بیٹے حل ہوا مسئلہ, ہو گیا, اب سب ٹھیک ہے. چلیں اب سب بیٹھ جائیں بیٹے, جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں, جو بیٹھ جائیں پیچھے لائن والے, جن کے پاس چیئرز ہیں وہ بیٹھ جائیں. آ جاؤ میرے بیٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. هذه روایت الحدیث المسلسل بالمصافحہ. صافحت انا محمد طاہر القادری, انا صافحتکم. واسمعتکم الحدیث المسلسل بالمصافحہ. کما صافحنی واسمعنی وروا واجاز لی الشیخ حسین بن احمد اسیران اذا لقیته فی بیته یوم الاحد المصادف فی الحادی من شہر جمادی الاول
سنة 1425 بمدينة بيروت بلبنان، وهو صافحني وروالي هذا الحديث وقال أصافحك كما صافحني الشيخ الإمام محمد العربي بن محمد المهدي العزوزي الحسني، وقال أصافحك كما صافحني الشيخ الإمام محمد مصطفى المشهور بماء العينين الشنقيطي، وقال أصافحك كما صافحني الولي الكامل الشيخ الإمام محمد الكحيل، وقال أصافحك كما صافحني القاضي شمہورش الجنی الصحابی۔ یہ جو 4 واسطے بنے نا میرے درمیان، میرے سے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک 4، اور 5واں بنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 شیوخ تو 100 سال کی عمر سے زیادہ فوق المئہ ہوئے، 3 شیوخ، اور ایک جو صحابی ہیں وہ جنات میں سے تھے، کان من الجن واسمہ کان الصحابی الجنی قاضی شمہورش۔ القاضی شمہورش یہ ان جنات میں سے تھے جنہوں نے مکہ معظمہ مسجد الجن میں اسلام قبول کیا تھا، اور جن کے بارے میں سورہ الجن نازل ہوئی تھی، اور جو روتے تھے تو آقا علیہ السلام نے ان کو، جنات میں جھگڑے ہوتے تھے، قبائل میں جنات میں قتل و غارت جھگڑے، تو ان کے جھگڑوں کے لیے ان پر جج مقرر کیا تھا، یہ فقیہ تھے صحابی، اور قاضی مقرر کیا تھا جیسے حضرت معاذ بن جبل کو اور دیگر صحابہ کو۔ تو یہ وہ صحابی تھے جنات میں جن کو جنات پر جج مقرر کیا تھا آقا علیہ السلام نے، القاضی شمہورش الجنی۔ ان کی عمر 1200 سال کے قریب ہوئی جن ہونے کے باعث، اور 1200 سال میں ان کی عمر شام کے صحرا میں ان کی وفات ہوئی۔ تو وہ 1200 سال اس ایک جن صحابی کی وجہ سے قبر ہوئے، اور پھر 3 شیوخ 200 سال کے اندر آئے، 3 شیوخ came within 200 years. And one sheikh of this sanad was Sahabi, since he was a jinn, and he lived for 1200 years. That's why this whole chain consists of only 4 shuyukh between myself and Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. وقال أصافحك كما صافحني القاضي شمورش الجنی الصحابی، وقال أصافحك، ہاتھ کو پکڑے مضبوطی سے سارے، أصافحك كما صافحني سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقال من صافحني وصافح من صافحني إلى 4 دخل الجنة، وفي رواية بسند آخر زاد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صافحني إلى 7 مرات وجبت علي شفاعته۔ فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، والصلاة والسلام على ذات سيدنا محمد الكريمة وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أنا المصافح الخامس، اسمي محمد طاهر القادری، ابن المحدث المسند الولی الامام الشیخ الدکتور فرید الدین القادری من پاکستان، وصافحتكم أنا وأنتم المصاف من المصافحين السادس۔ آپ آج 6 مصافحہ کرنے والے بن گئے، ماشاءاللہ، مبارک، مبروک، الحمدللہ، چلو ماشاءاللہ، چلو مبارک ہو آپ کو، الحمدللہ، الحمدللہ، چلو مبارک۔ جی تو کس وقت یہ چھوڑ دیں بتائیں؟
ٹھیک ہے، کافی ہے 2:30 بجے. ٹھیک ہے بیٹے، ہم 1 گھنٹہ مور دین انف کر دیں گے. 2:30 بجے ختم کرتا کہ پھر آپ لنچ سرگونا ارینج کر دیں، سارے کر سکیں. آپ یاد کرا دیں، چٹ رکھ دیں یہاں گھڑی. بس ٹائم شارٹ ہے بیٹے. 3 بجے 46 لوگوں کی بسیں روانہ ہونی، چلے جانا انہوں نے. 46 لوگوں نے 3 بجے روانہ ہو جانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنا سیشن 2:30 بجے کوشش کریں گے ختم ہو جائے. 1 گھنٹہ ہے، پوری یکسوئی سے ہم وطن گوش ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سورہ الشعراء، سورہ نمبر 26 ورس 88 and 89. فرمایا قیامت کے دن وہ ایسا دن ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. مال بھی نفع نہیں دے گا اور اولاد بھی نفع نہیں دے گی. نفع کیا دے گا؟ انسان کو مال، کاروبار، تجارت، دکانیں، بزنس، زراعت، انڈسٹری، صنعت، جو بھی مال اسباب انسان پوری زندگی کرتا ہے. فرمایا یہ جب بندہ رخصت ہو جاتا ہے اس دنیا سے تو یہ چیزیں ایک رتی برابر بھی نفع نہیں دیں گی، ختم. یہ پچھلے وارث جو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ ان کا مال ہے، اب اس کا نہیں ہے. مرنے والے کا یہ مال نہیں ہے. جب تک زندہ تھا اس کا تھا، اب پچھلوں کا ہے. مرنے والے کا مال کیا ہے؟ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کا مال وہی ہے جو اس نے پہلے بھیج دیا تھا آگے، اللہ کے دین پہ خرچ کر دیا تھا، صدقہ کر دیا تھا، خیرات کر دیا تھا، نیک کاموں پہ جو خرچ کر دیا تھا اس نے، وہ اس نے آگے بھیج دیا تھا. اب اس کا مرنے کے بعد اس کا مال وہی ہے جتنا اکاؤنٹ وہ بھیج چکا ہے. جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کا نہیں، اس میں سے ایک رتی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ارشاد ہے یوم لا ینفع مال. وہ جو مال ساری زندگی کمایا اور چھوڑ کے گیا اب وہ اس کو نفع نہیں دے گا، اور اولاد بھی نفع نہیں دے گی، سوائے اس اولاد کے جس کی نیک تعلیم اور تربیت کی، صالح بنایا اور انہیں نیک راہ پر چلایا، تو ان کی نیکیاں والدین کو، آگے جانے والوں کو بھی ملتی رہیں گی. وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی وہ نیک اولاد. جیسے مال کا صدقہ جاریہ ہوگا، جو نیک کام پر وہ اس نے لگا دیا ہوگا وہ صدقہ جاریہ ہوگا، وہ موت کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک اس کو نفع دے گا. اس طرح اولاد کو نیک کر دیا ہوگا اپنی محنت، جس کا ذکر ہم نے اس سیشن میں درمیان میں کیا ہے. جتنی ان پٹ اولاد میں دے گا، محنت کرے گا نیک بنانے کے لیے، صالح بنانے کے لیے، صاحب علم کرنے کے لیے، صاحب عمل کرنے کے لیے، صاحب تقوی کرنے کے لیے، اللہ کا بندہ بنانے کے لیے جتنی ایفرٹ کرے گا، وہ ساری اس بچے کو، بچی کو، اولاد کو تو ملے گی ہی اس کی خیرات اور برکات، مگر وہ ساری برکات اور خیرات والدین کو جنہوں نے ایفرٹ کی تھی ان کو بھی جائے گی.
تو یہ جب ارشاد فرمایا جاتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اس سے مراد یہ ہے وہ مال جو اللہ کے لیے نہیں لگا اور وہ بیٹے جو اللہ کی راہ پہ نہیں لگے، بس جو صرف دنیا کے لیے، ان کو انجینئر بنا دیا، ان کو ڈاکٹر بنا دیا، ان کو بزنس مین بنا دیا، ان کو دنیا میں بہت کچھ دے دیا اور وہ دنیا کمانے والے بن گئے، مگر ان کو دین نہیں دیا، اللہ کی معرفت نہیں دی، تقوی نہیں دیا، طہارت نہیں دی، پرہیزگاری نہیں منتقل کی، اس اللہ کی راہ پر چلانا نہیں سکھایا، اب وہ چل نہیں رہے۔ تو مراد ایسے اولادیں اور ایسے مال ہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص سلامتی والا دل لے کر جائے گا وہ دل اس کو مدد کرے گا، اس دن سلامتی والا دل اس بندے کا مددگار ہوگا، جو زندہ دل ہے اور جس دل میں سلامتی ہے وہ بندے کی مدد کرے گا۔ اولیاء اور عرفاء عارفین نے کہا کہ دل 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسموں کے؟ 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ہے ایسے دل کی یا ایسے دلوں کی جو دنیا میں پرواز کرتے رہتے ہیں، جن کی پرواز دنیا میں رہتی ہے، اور وہ دنیا کی پرواز خواہشوں اور شہوتوں کے ارد گرد ہوتی ہے۔ آدمی خواہشیں ڈیولپ کرتا ہے، ڈیزائرز ڈیولپ کرتا ہے، لسٹس، گریڈز، وشز، worldly material wishes and desires and lusts, hopes ڈیولپ کرتا ہے۔ یہ مل جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ایسا گھر ہو جائے، ایسا مکان ہو جائے، ایسی گاڑی ہو جائے، ایسا کاروبار ہو جائے، ایسا سٹیٹس ہو جائے، ایسا جاب ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، ایسا مرتبہ، ایسی شہرت، ایسا جاؤ منصب ہو جائے، ایسی اولاد ہو جائے، وہ طاقتور ہوں، ایسی برادری ہو جائے، ساری دنیا کی خواہشیں اور نفس کی لذتیں، طرح طرح کی چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا ایک دل وہ ہے جو اس دنیا میں پرواز کرتا رہتا ہے اور پرواز اس کی شہوتوں کے ارد گرد ہوتی ہے۔ شہوت کہتے ہیں خواہشات نفسانی کو، جو دل کی خواہشیں ہوتی ہیں، نفس کی طلبات، تو اس کی پرواز خواہشوں اور شہوتوں کے ارد گرد ہوتی۔ ایک دل وہ ہے۔ اور فرمایا ایک دل وہ ہے جو عالم آخرت کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ دوسری قسم جو آخرت اور عقبہ کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، اور وہ آخرت کی جو بزرگیاں ہیں اور درجات ہیں، آخرت کے بلند مقامات، ان کے ارد گرد پرواز کرتا ہے۔ یعنی اس کی پرواز کا رخ جنت کی طرف رہتا ہے، وہ جنت کے حور و قصور کے گرد پرواز کرتا ہے، جنت کے باغات کے گرد پرواز کرتا ہے، جنت کے اعلیٰ مقامات کے گرد پرواز کرتا ہے، جنت اور آخرت کی راحتوں کے گرد پرواز کرتا ہے۔ تو جو نعمتیں وہ سنتا اور پڑھتا اور جانتا ہے، تو وہ آخرت کی فضاؤں میں اعلیٰ بزرگیاں، اعلیٰ مقامات، اعلیٰ درجات اور کرامات، ان کے ارد گرد پرواز کر، ان کی طلب میں پرواز کرتا ہے۔ اور فرمایا ایک دل تیسرا ہے، ایک تیسری قسم ایک دل کی ہے، وہ اس سے بھی اونچی پرواز کرتا ہے، وہ سدرۃ المنتہا کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے۔ ایسے دل بھی ہوتے ہیں جو فوق العرش پرواز کرتے ہیں، اور وہ یطیر فی سدرۃ المنتہا حول الانس والمناجات، اور وہ سدرۃ المنتہا کی فضاؤں میں عرش پر پرواز کرتے ہیں، اور وہ پرواز کس شے کے گرد کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت اور اس کی مناجات کی جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں عالم ملکوت میں اور عالم جبروت میں، وہ اس کے ارد گرد پرواز کرتے ہیں۔ یہ فرمایا دلوں کے ایسے حال ہیں۔ تو 3 قسموں کے دل سینوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں لوگوں کے۔ سو جو پہلی قسم کا دل ہے، پہلا دل، فالاول،
الذی یطیر فی الدنیا حول الشہوات. یہ پہلا دل ہے ہوا قلب معلق بالدنیا. وہ دل ہے وہ دنیا کے ساتھ لٹکا ہوا، بندھا ہوا، جڑا ہوا ہے دنیا کے ساتھ، معلق. والثانی قلب معلق بالعقبہ، اور دوسرا دل وہ ہے جو آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو بندہ تو جسم تو اس کا دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے، دنیا میں، مگر دل آخرت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اس کے ذوق اخروی اور جنتی ہوتے ہیں. اور تیسرا دل وہ ہے الثالث قلب معلق بالمولا، وہ مولا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ. ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے. پھر فرمایا کہ فالاول، پھر اور تقسیم، قلب منتظر للعطاء. یہ جو دنیا میں دل ہے اس کی قسم وہ ہے کہ عطا کا منتظر رہتا ہے، کچھ ملے کچھ ملے کچھ ملے، اس کا منتظر رہتا ہے، منتظر رہتا ہے. والثانی قلب منتظر للرضا، دوسرا دل وہ ہے جو اللہ کی رضا کا منتظر رہتا ہے، اللہ کی بولیے رضا کا منتظر رہتا ہے. تیسرا قلب دل وہ ہے قلب منتظر لللقاء، وہ اللہ کی ملاقات کا منتظر رہتا، وہ اس کے دیدار کا اور ملاقات کا منتظر رہتا. اس کو کسی اور شے میں مزہ نہیں آتا، کسی اور شے میں لذت نہیں آتی، وہ صرف منتظر رہتا ہے کہ ملاقات محبوب سے کب ہوگی. اب یہ اگلی قسم میں نے آپ کو بتائی. اور منتظر للعطاء سے مراد جو اللہ کی عطاؤں کا منتظر ہے، اللہ کے انعام. اب یہ وہ دنیا والے دل سے نکل گئے. ایک دل کی الگ الگ تقسیم ہے، الگ الگ. وہ پہلی تقسیم تھی جو دنیا کے ساتھ اڑتا ہے، شہوتوں کے ساتھ. اور دوسری تقسیم تھی کہ دنیا کے ساتھ معلق ہے. دو قسمیں ختم ہو گئی. اب جو تیسری تقسیم کی ہے قلب منتظر للعطاء، یہ اچھے دلوں کا ایک حال ہے. جو دل اعلیٰ ہیں، اچھے، جو اعلیٰ دل ہیں، روحانی دل ہیں، اونچے درجے کے دل، آف ہائر رینک، the hearts which possess spiritual ranks and spiritual states. ان دلوں میں پھر there are three kinds. ان میں جو three kinds، اب میں جو تیسری بتا رہا ہوں، ان میں ایک ہے کہ منتظر للعطاء، وہ blessings کے منتظر رہتے ہیں. they are always waiting for blessings. عطا، اللہ کی عطاؤں کا، ڈیوائن بلیسنگز کے انتظار میں رہتے ہیں. اور ان میں دوسری قسم ہوتی ہے منتظر للرضا. ان کو بلیسنگز سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے پلیئر کے انتظار میں رہتے ہیں. راضی کب ہوگا، پلیئر. they are just always waiting for player of Almighty Allah. Even they are not so much interested in blessings. Their sole interest is his player. اور تیسری قسم ان روحانی دلوں میں، اچھے دلوں میں، وہ ہے منتظر لللقاء. ان کو اس سے بھی آگے ایک درجہ، آف کورس وہ پھر عطا، پھر اس کے بعد رضا، مگر وہ اس سے بھی ایک درجہ اوپر فائز ہو جاتے ہیں منتظر لللقاء، کہ ان کو صرف میٹنگ کا انتظار ہوتا ہے کہ میری ملاقات کب ہوگی میرے مولا سے. ان کے لیے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری لقاء، میری میٹنگ کے منتظر رہتے ہیں، میں ان کی میٹنگ کا منتظر رہتا ہوں. اللہ پاک بھی انتظار فرماتا ہے کہ اس بندے نے کب آنا ہے میرے پاس، میں اس سے ملاقات چاہتا ہوں. اب یہ جو پہلا قلب ہے روحانی، جو عطا کا منتظر رہتا ہے، اس کو قلب آدمی کہتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کا دل ہے. کیا ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام کے دل کی مشابہت ہے، سملیرٹی ہے، اور اس کی پیروی میں ہے قلب آدمی. آدم علیہ السلام کے دل کی اتباع میں یہ روحانی دل ہوتے ہیں. اور جو دوسرے دل ہیں، جو دوسرا جو رضا کا منتظر رہتا ہے،
ردا کا، بلیسنگز کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ قلب ابراہیمی ہے، قلب ابراہیمی ہے۔ اور جب قلب ابراہیمی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے، قلب ابراہیمی کا اس کا حال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود کی آگ میں نے جو بنائی، تو عین اس وقت اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا اور حکم دیا جا کے فرشتے کو کہ جا کے پوچھو میرے ابراہیم کو کہ اب آگ میں ڈال دیا گیا ہے، آگ جلائے گی، کیا چاہتے ہو؟ اگر چاہو تو میں انعام کر دوں۔ تو فرشتے نے آ کے پوچھا کہ ابراہیم اب آگ میں آپ کو پھینک دیا گیا، کیا چاہتے ہو؟ کوئی سوال کر لو، اس وقت کیا سوال ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سوال کرنا ہے تجھ سے تو فرمایا اللہ، اگر تو سوال اے فرشتے تجھ سے کرنا ہے تو مجھے حاجت نہیں ہے، سوال نہیں، اور اگر کرنا ہے اللہ سے، اگر کرنا ہے اللہ سے تو فہو اعلم بحالی من سوالی، تو وہ میرے سوال سے بہتر میرے حال کو جانتا ہے۔ اگر تو سوال آپ سے کرنا ہے تو ضرورت نہیں، فلا حاجت علی، مجھے کوئی حاجت نہیں، اور اگر سوال کرنا ہے اللہ سے تو میں اس سے سوال کروں جو میرے حال کو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ یہ مقام ہے جو منتظر للرضا ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پہ منتظر رہتے ہیں۔ تو قلب ابراہیمی، اور ثالث تیسرا جو صرف وہ دل ہیں جو رضا کی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں، جیسے پرندے پرواز کرتے ہیں نا، رضا وردوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا پلیئر کی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں اور جا کے بیٹھتے ہیں انتظار لقاء میں، اس کی ملاقات کے انتظار میں۔ وہ قلب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قلب محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو مقام ہے قلب محمدی کا، ان کا عالم یہ ہے کہ مثلا دعا کے مقام پر بھی شیخ امام ابو الحسن الشاذلی فرماتے ہیں السعید حقا من اغنیتہ عن السؤال منک والشقی حقا من حرمتہ ما کثرت السؤال لک۔ یہ وہ مقام ہے، کہا کہ باری تعالیٰ سعادت والے لوگ وہ ہیں، سعادت والے لوگ جو تیرے ساتھ اس طرح جڑ گئے ہیں کہ تیری ملاقات اور تیرے دیدار اور تیرے شوق نے انہیں تجھ سے سوال کرنے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے، وہ سوال کرنا بھی بھول گئے، ان کے اندر تیرا شوق اس طرح بھڑک اٹھا ہے اور تیری محبت اور تیری ملاقات اور تیرا دیدار، اس کی لذت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ سوال بھی بھولا، بے نیاز ہو گئے، انہوں نے سوال بھی چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں بڑے سعید وہ لوگ ہیں، اور فرمایا شقی اور بدبخت وہ شخص ہے جو کثرت کے ساتھ سوال کرتا ہے تب بھی محروم رہتا ہے، سوال کرتا ہے تب بھی محروم رہتا ہے۔ اور جب دل اس مقام پہ چلا جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور اس میں اسے استقامت نصیب ہو جائے، استقامت، ہلے نہیں، جکڑ چلتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں لائف میں، آپ کی لائف میں غربت کبھی آ جاتی، کبھی روزگار چلے جاتے ہیں، کبھی جاب خراب ہو جاتا ہے، کبھی لاس ہو جاتا ہے، کبھی جانیں چلی جاتی ہیں، کبھی مخالفتیں آ جاتی ہیں، لائف میں زیر و بم آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، لائف میں پریشانیاں آتی ہیں، زندگیوں کو نقصان ہو جاتا ہے، ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے، ایک سٹارم ہوتا ہے لائف میں۔ تو خوش نصیب اس کے لیے فرمایا جو جڑ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ،
یا اس کی بلیسنگز کا. یہ 3 اعلیٰ درجے کے قلب ہیں. ان میں سے کوئی تو چن لیں. یا اس کی بلیسنگز کا، عطاؤں کا انتظار کرنے والا دل لے لیں جو صرف اس کی عطا کا انتظار کرے اور پریشان نہ ہو، یا اس کی رضا کا انتظار کرے، سیکنگ ہز پلیئر، اور اس سے بھی بڑھ سکیں تو نصیب کی بات ہے تو اس کی لقاء کا انتظار کرے. لقاء کا. تو یہ 3 دل ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان میں سے کسی ایک کی طرف بڑھیں. اور فرمایا اگر اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کے دروازے پر لگ جائیں اور باقی ہر شے سے بے نیاز ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قف بباب واحد. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، لا لتفتح لک الابواب. ایک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. ایک کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. اس نیت سے نہیں کہ تم پر بہت سے دروازے کھل جائیں. اگر وہ جو میں نے کل بات سمجھائی تھی، اس نیت سے اگر کھڑے ہو جائیں گے کہ بہت سارے دروازے کھل جائیں، یو آر اسٹینڈنگ آن دا ڈور آف ون and hoping that many doors would be open for you. We will open many other doors for you. So you are in fact concentrating on other many doors, other doors to be opened. تو وہ ایک دروازے پر جو کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ اور دروازے اسی اللہ کرم کرے گا تو دروازے کھل جائیں گے. تو میں پھر نہیں کچھ ہوتا، کچھ نہیں کھلتا. پر میں ایک دروازے پہ جم جاؤ، بہت سے دروازوں کے کھلنے کی امید میں یہ خواہش میں نہیں. جب ان خواہشوں سے پاک ہو کر کھڑے ہوگے تو تفتح لک الابواب، پھر سارے دروازے کھل جائیں گے تم پر. یہ جو میں حصہ آج پڑھ رہا ہوں یہ میری دوسری کتاب ایھا الولد الصالح میں سے کچھ لے لیا ہے. اس قلب کے مضمون کی تکمیل کر رہا ہوں. پہلا حصہ اسی میں سے تھا، قلوب کی اقسام کا. اب آگے میں ایھا الولد الصالح سے ریلیونٹ حصہ قلب کا مضمون مکمل کرنے کے لیے لے لیا. تو اگر آدمی ایک دروازے پر، مولا کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں یہ توقع نہیں کرتا کہ بہت سے دروازے کھلیں گے میرے اوپر، پھر اپنے آپ سارے دروازے کھل جاتے. اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، من شغلہ ذکری ان مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. فرمایا میری یاد اور میری محبت اور میری رضا اور میری لقاء، میری ملاقات اور میری پلیئر کی طلب اور میری ذات سے دل کا جڑ جانا، اس حال میں جس شخص نے اسے اس حال میں اتنا مشغول کر دیا کہ مانگنا بھی بھول گیا. میری یہ ضرورت تھی، میری یہ نیڈ تھی، آئی نیڈ دس، آئی نیڈ، وہ مانگنا ہی بھول گیا. مجھ سے ایسی لو اس کی لگی، ایسی لگن لگی کہ ہر شے بھول گیا، مانگنا بھول گیا. تو فرمایا اس کو پھر میں اتنا دیتا ہوں کہ مانگنے والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں، مانگنے والوں سے زیادہ دیتا. اور جب دل اللہ کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، اس مقام پر چلا جاتا ہے تو پھر اس نے کیا مانگا اور ملا یا نہیں ملا یہ فکر ہی نہیں رہتا، وہ سوچتا ہی نہیں. ہمیں تو شکوہ ہو جاتا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگے، اتنا عرصہ ہو گیا یہ وظیفہ کرتے، اتنا عرصہ ہو گیا یہ کرتے، ابھی تک ملا نہیں، ابھی تک اولاد نہیں ملی، ابھی تک یہ نہیں ہوا، ابھی تک یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ملا. ہم فکس کرتے ہیں ٹائم فریم، اتنا عرصہ ہو گیا مانگتے مانگتے اللہ سے تو ملا نہیں. ہم اس طرح ٹائم فریم کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانگتے بھی ہیں اور اختیار بھی اپنا، اختیار کہتے ہیں پسند، اختیار بھی اپنا امپوز کرتے ہیں کہ ہمیں دے اور اتنے عرصے میں دے، وہ ہمارا کام کرے اور اتنے ٹائم کے اندر کرے. جب وہ ٹائم جو ہمارے ذہن نے فکس کر رکھا ہے
اور ہمارے دل نے، ہماری خواہش نے فکس کر رکھا ہے کہ اتنے وقت میں ہو جانا چاہیے. جب اس فریم ورک میں، ٹائم فریم میں نہیں ہوتا تو ہمارے دل کے اندر شکوہ جنم لیتا ہے. وہ شکوہ کیوں جنم لیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ٹائم فریم بھی اللہ کو نہیں دیا کہ وہ مقرر کر لے، وہ بھی اپنا چاہتے ہیں. تو یہ تو مذاق ہو گیا نا. پھر مانگتے بھی ہیں اور ٹائم بھی اپنا فکس کرتے ہیں اس کے اندر ملے. تو یہ جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ پر، ان کے آداب دعا کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اختیار چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے اختیار پر راضی ہو جاتے ہیں. یہ وہ دل ہے جو دل ان تین چیزوں میں آ جائے، یا منتظر عطا، یا منتظر رضا، یا منتظر لقاء. جب روحانی دل روحانی ہو جائے، اسپریچول ہارٹ اسپریچول ہارٹ ہو جائے، تو پھر وہ کیا ملا ہے کیا نہیں ملا یہ نہیں سوچتا. وہ جو عطا کر دے، جو عطا کر دے، وہ جو کر دے اسی کو عطا سمجھتا. حتیٰ کہ ایک مقام اس کے یہ عطا ہو کہ وہ اگر نہ دے تو اس کا نہ دینے کا فیصلہ بھی ایک عطا ہے. منع بھی عطا ہو جاتی، منع بھی عطا ہو جاتی، کیونکہ اس نے اپنا اختیار، نفس کا اختیار ختم کر دیا ہے. نفس کا اختیار ختم کر دیا اس نے. لہذا یہ بندہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے جو میں نے مانگا اس کے ملنے میں دیر ہو رہی ہے. نہ نہ نہ، یہ نہ سوچے، بلکہ مانگے بھی تو یہ سوچے کہ کہیں نہ ملنے پر میں ترک ادب نہ کر بیٹھوں. نہ ملنے پر ترک ادب نہ کر بیٹھوں، کہ اگر دل میں شکوہ آ گیا اور بے چینی آ گئی اور اضطراب آ گیا تو گویا توکل ختم ہو گیا. یہ بے ادبی ہو گئی اللہ کے حضور، اللہ کے حضور بے ادبی ہو گئی. تو اولیاء کہتے ہیں کہ بندے، اپنا مطالبہ جو تو نے مانگا اس کے ملنے میں دیر ہو جائے تو اس پہ پریشان نہ ہو، اسے اس کی مرضی پہ چھوڑ دے. اگر اس کے اندر تیرے نفس میں کوئی اضطراب آئے تو اس پر پریشان ہو کہ ادب چھوٹ گیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق چھوٹ گیا ہے. لا تطالب ربک بتأخر مطلبک ولکن طالب نفسک بتأخر ادبک. مراد جو تم نے مانگی اگر نہیں ملی تو اس کی ڈیلے میں ڈونٹ گیٹ اپسیٹ کہ وٹ ایور یو آسکڈ فرام ہم یو ہیو ناٹ ریسیوڈ. It hasn't happened. You shouldn't get upset on this thing. The blessings are delayed. But agar you feel کہ you are feeling upset, اس کا مطلب ہے you are going out of ادب. اللہ پر جو توکل ہے اور ادب ہے اس کے ساتھ، جو ریلیشن شپ ہے اس کا اللہ کا، وہ کمزور ہو رہا ہے، بے چینی آ رہی ہے، یہ رضا کے خلاف ہو رہا ہے. پلیئر کا مطلب ہے وٹ ایور ہی چوزز فار یو، وٹ ایور یو شوڈ فیل پلیزڈ، خوش ہو رہنا چاہیے. یہ وہ جو دل میں نے آپ کو سمجھایا کہ روحانی دلوں کی جو اقسام ہیں ان میں سے یہ. پھر اگر اس دل کے حال کے ساتھ کوئی اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، تعلق بناتا ہے، تو اللہ پاک اس پر از خود دروازے کھول دیتا ہے، اور جو اور دروازوں کے کھلنے کا انتظار کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، ان پہ دروازے نہیں کھلتے، کیونکہ اس کی دلچسپی پھر اس اللہ کے دروازے سے نہیں ہے، اس کی دلچسپی اور دروازوں کے ساتھ ہے. یہ چیز، ایسا دل، اس کے لیے عبادات طاعت کے ذریعے دل میں نور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب ایسے دل کی طرف بڑھنے کے لیے کہ ایسا دل نصیب ہو، منتظر بالعطا نصیب ہو، منتظر للرضا نصیب ہو، منتظر للقاء نصیب ہو، ایسا دل مل جائے. یہ اب زندہ دل کی بات کر رہے ہیں، یہ زندہ دل ہے، مردہ دل نہیں.
مردہ دل وہ تھا جو دنیا کی شہوتوں کے ارد گرد طواف کرتا تھا، دنیا کی لذتوں کے ارد گرد، جاہ و منصب کے ارد گرد، دنیاوی متاع کے ارد گرد پرواز کرتا تھا، وہ مردہ دل تھا۔ اب جو دل عقبہ کی طرف، آخرت کی طرف پرواز کرنے لگا، وہ زندہ ہو گیا، اور جو اس سے بھی ورا مولا کی طلب میں پرواز کرنے لگا، وہ زندہ تر ہو گیا۔ اس کے لیے 3 چیزیں انیشلی ایسی ہیں جو آپ کو مدد دیتی ہیں ایسا دل پیدا کرنے یا دل کے حال کو امپروو کرنے میں 3 چیزیں مدد دیتی ہیں۔ اور پھر 3 چیزیں ان کو مستحکم کرتی ہیں، سب ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ 3 چیزیں سپورٹیو ہیں اور 3 چیزیں پروٹیکٹیو اور پروموٹیو ہیں۔ 3 things جو ہیلپ کرتی ہیں آپ کی، وہ ہے قرآن مجید کی قرأت تلاوت کرنا، اس کا معنی، مفہوم، تدبر اور ترتیل کے ساتھ۔ اب یہ پریسکرپشن دے رہا ہوں۔ جس طرح تلاوت ہم کرتے ہیں نا، ایک پارا پڑھ دیا، ایک پاؤ پڑھ دیا، وہ نہیں، وہ اس میں ہیلپ نہیں دیتا۔ ثواب دیتا ہے اس مقصد کے لیے، دل زندہ کی طرف، لائیو ہارٹ کی طرف بڑھنے کے لیے نہیں، لیونگ ہارٹ کے لیے نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرأت کرنا تدبر کے ساتھ، ترجمہ رکھ لیں اور اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں، تھوڑا سا پڑھیں پھر غور کریں، اور جب غور کریں تو دل اور دماغ ایک جگہ ہو جائے، دل اور دماغ یکجا ہو جائے۔ جب وہ جنت کی بات کرے قرآن تو آپ کا دل اور دماغ جنت کو دیکھے، دوزخ کی بات کرے اور ڈرائے تو آپ کو دوزخ نظر آئے، دل کی آنکھ سے اور دماغ کی آنکھ سے۔ وہ اپنے انعامات کی بات کرے تو آپ کو انعام نظر آئے، وہ اوامر حکم کی بات کرے تو آپ کو اس کے حکم محسوس ہوں کہ اللہ مجھ سے چاہ رہا ہے کہ I should do this thing، کہ میں یہ کروں۔ منع کرے تو آپ فیل کریں کہ مجھے منع کر رہا ہے کہ I shouldn't do this thing۔ سو جو پڑھیں اس کو اپنے من پر فیل کریں، جو قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کے معنی کو وارد کریں اپنے اوپر، خواہ آپ ایک صفحہ ہی پڑھ سکیں، ایک رکوع ہی پڑھ سکیں، بس۔ کوانٹیٹی ثواب دیتی ہے، دل کو زندہ نہیں کرتی، کوالٹی زندہ کرتی ہے۔ یہ آج میرے پروگرام میں نہیں تھا، آج کے سیشن میں یہ باجی نے، میں نے شاید آپ کو بتایا، غزالہ باجی نے کہا کہ ہم نے سمجھ تو لیا سارا کچھ، اب ساروں کو پریسکرپشن بھی دے کے بھیجیں، نسخہ۔ تو میں پہلے جب اس نے مجھے پوچھا، سچ بات ہے میں نے دلوں کا، میں نے کہا باجی آپ کو اللہ کا شکر ہے، میں دیکھتا ہوں اللہ نے آپ کے دل کو زندہ کیا ہے، اللہ نے آپ کو زندہ دل دیا، تو آپ کو کیا نسخہ تو ہے آپ کے پاس؟ کہتے نہیں، میں بھی اور ساروں کے لیے پریسکرپشن دے کے بھیجے۔ تو پھر میں نے مائنڈ چینج کیا، آج صبح کی بات، میں نے اپنے مسودے نکالے اور میں نے کہا آج کا 3را سیشن اس موضوع پر کروں۔ میرا دل خوش ہو گیا کہ چلو اسی بہانے دھیان دلا دیا تو سبجیکٹ مکمل ہو جائے گا، ورنہ ادھورا رہ جاتا، انکمپلیٹ رہ جاتا۔ تو جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دیکھیے اس طرح دل کیسے زندہ ہوگا۔ یاد رکھ، ثواب کرنے سے، صرف ثواب کی طلب سے نہیں، کثرت سے پڑھتے جائیں تو تراویح کی نمازیں بھی زندگی گزر گئی پڑھتے، قاری بھی حفظ قرآن کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، شبینے ہوتے ہیں، روز تلاوتیں ہوتی ہیں، اس سے ثواب ضرور ملتا ہے۔ کیا مردہ دل زندہ نہیں ہوتے؟ مردہ دلوں کو زندگی کی طرف لانا اور دل کے حال بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہ جب قرآن مجید کھولیں پڑھیں تو تصور سمجھا رہا ہوں، دس از پریسکرپشن، نسخہ۔ پریسکرپشن یہ ہے کہ جب قرآن مجید کھولیں اور پڑھیں تو اب اس تصور میں گم ہو جائیں، یو شوڈ گیٹ لاسٹ ان اٹ، اس میں لاسٹ اپنے آپ کو کر دیں۔ کیا کہ یہ اللہ تعالی کا پیغام ہے، جیسے محبوب خط بھیجتا ہے نا، اور آپ اس خط کو بڑے ذوق شوق سے بار بار پڑھتے ہیں
اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد دور گئی ہوئی ہے، بیٹا بیٹی پڑھنے گئے ہوئے ہیں، تو پہلے زمانے خط آتے تھے، اب تو ای میل ہے، ٹیلی فون ہے نا، پہلے خط آتے تھے، مائیں ان خطوں کو اٹھا کے یا پیرنٹس خطوں کو اٹھا کے پڑھتے تھے۔ اچھا کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ گلی محلے میں پڑے ہوئے آدمی کے پاس لے جاتے تھے کہ یہ میرا خط آیا ہے، ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں، پھر بار بار پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے۔ اب پتہ نہیں آپ کو وہ زمانے کی کیفیتیں بعضوں کو کچھ کو یاد ہیں کہ نہیں؟ جن کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کریں ہاتھ، جن کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیٹرز کو بار بار پڑھتے ہیں، ای میل آ جائے تب بھی بار بار پڑھتے ہیں۔ یو ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین، ڈونٹ یو ڈو؟ آپ اس کو یو ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بار بار سنتے ہیں، جس کو محبت ہوتی ہے اس کو بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو آپ سیرابی نہیں ہوتے۔ اگر ایک بار دیکھیں پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ نہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے اس سے دماغ کا رشتہ ہے، آپ کا دل کا رشتہ نہیں ہے۔ دل کا رشتہ ہو تو بار بار لذت آتی ہے، بار بار دیکھیں۔ اب یہ جو آپ کو دل زندہ کرنے کا نسخہ بتا رہا ہوں، یہ تو قرآن مجید سے شروع کر رہا ہوں، اونچی درجے کی چیز، اور نیچے اترتے اترتے روز کا ایک خطاب سنیں، ٹی وی پہ لگائیں، کمپیوٹر پہ آن لائن سنیں اور دیکھیں اور سنیں، وہ وہاں سے شروع کریں یہاں تک آئیں۔ یہ ساری چیزیں دل کی زندگی کی طرف لے جائیں گی۔ کنسنٹریٹ کریں، دل اور دماغ کو یکجا کر لیں، دل اور دماغ کو۔ تو جب پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ محبوب کا کلام ہے، اور محبوب کا کلام ہے تو محبت سے پڑھیں۔ تو جب اس کیفیت کو پیدا کریں گے بار بار، اور یہ ایک ایفرٹ ہے، روز کریں گے، روز کریں گے، کرنے سے ہوگا، یہ مسلسل مشق سے ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ دے دوں اس تسبیح کو کریں تو ہو جائے، اٹس نیور ہیپن لائک دیٹ۔ ہر روز کریں گے، اس تصور کو بیٹھا کے سنیں گے، میری گفتگو کو سنیں گے، اس ٹکڑے کو ہی سن لیں، تھوڑا سن کے پھر دیکھیں، کھولیں، اور جب اس میں انٹر ہوں تو آپ پھر قرآن مجید کی وادیوں میں چلے گئے، قرآنک گارڈنز میں چلے گئے، قرآنک ویلیز میں چلے گئے، قرآنک فاؤنٹینز کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ میری بات خوبصورت ایک آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے وہ تمہارے اوپر وارد ہوتا چلا جائے۔ کنورٹ ریسیٹیشن انٹو یور فیلنگس، وٹ ایور یو آر ریڈنگ converted it into your feeling. Just read this much. بے شک آدھا صفحہ پڑھ لیں، half a page, 10 verses. کوئی ایک سبجیکٹ ہے، جتنی ورسز بھی ٹائم ہو پڑھیں، مگر اس کے معنی کو پڑھیں اور just stop there. پڑھتے نہ چلے جائیں، تھوڑا سا پڑھیں اور اس کے پھر تدبر کریں، رک جائیں. You should ponder into it. اس پہ غور کریں، اور جب غور کریں تو ایسے پھر غور کریں، پھر تھوڑی دیر آنکھ بند کر لیں، جو پڑھا ہے، جو تصور بیان ہوا ہے، اس کو اپنی نگاہوں میں، دل میں تصور کو دیکھیں۔ چشموں کا بیان ہوا ہے، جب چشمے بہ رہے ہوں گے تو پھر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر دیکھیں، جنت میں چشمے بہ رہے ہیں۔ باغات ہوں گے، پڑھ لیں اور پھر آنکھیں بند کر کے دیکھیں، کیا اللہ کی جنت میں کیا باغات ہوں گے، ان کو دیکھیں تھوڑا سا۔ نور ہوگا، پھر تصور کریں نور ہوگا۔ اللہ کی قربت ہوگی، وہ قربت کیسے ہوگی، اس کو جو سمجھ میں آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے اس کو تصور میں لائیں، ایسی قربت ہوگی۔ اللہ راضی ہوگا، وہ راضی ہوگا تو کیسے رضا ہوگی، وہ خوش ہوگا، کیا کرے گا، بس اس پلیئر کو جس جو بھی سمجھ میں آتا ہے اس کو فیل کریں۔ جیسے آپ کا شیخ خوش ہوتے ہیں آپ سے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے، جیسے ماں اور باپ خوش ہوتے ہیں آپ کے عمل سے، آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، جب اور بڑے دنیا خوش ہوتی ہے آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، تو اس فیلنگ کو اندر سمائیں اور پھر دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کی فیلنگ کو لیں، محسوس کریں، ڈوبیں۔
جو پڑھیں تھوڑا سا حصہ اس کے تصور کو سمجھیں، آنکھیں بند کریں، پھر اس کو اپنے اندر اتاریں. یہ ہے تدبر اور ترتیل سے پڑھنا. اور ترتیل میں صاحب آہستہ جب پڑھیں تو ہلکا ہلکا ساتھ گنگنائیں. ترنم تغنم اپنے آپ ہر بندے کی اپنے من کو راضی کرنے کے لیے ایک سر ہوتی ہے، تھوڑا سا گنگنائیں. مگر وہ کام تھوڑی دیر 15 آدھا گھنٹہ لگا لیں، 20 منٹ لگا لیں، تنہائی میں کیا کریں. ساروں کے سامنے نہیں گنگنا سکتا بندہ. تو پڑھے، غور کرے، پھر آنکھیں بند کرے، پھر گنگنائے اس لفظ پر. تو یہ اس قرآن مجید کو محبوب کا خط سمجھ سے اس سے دل کا تعلق جوڑے. یہ ہے طریقہ، دل کو جو تلاوت زندہ کرنے کی طرف لے جائے گی اور منور کرنے کی طرف لے جائے گی. ایک نمبر 2، دوسرا، جب آپ اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید پڑھیں اور تسبیح کریں، اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، آنکھیں بند کر کے سمجھیں کہ اللہ کے بارگاہ میں اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھے. دل پر ادب وارد کریں. جیسے آپ بڑوں مشائخ اولیاء صالحین کی مجلس میں، شیخ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ پاک جاتے ہیں، جالی مبارک کے سامنے بیٹھتے ہیں، کعبہ شریف کے سامنے بیٹھتے ہیں. تو جب کعبہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے نا، ایک فیلنگ ہوتی. روضہ اطہر دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کا تو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا. بس جب ذکر کریں تو کچھ وقت نکالیں روز تھوڑا سا، جس میں قرات قرآن مجید بھی ہے، اسی میں ذکر ہے یا دروش جو پڑھیں تو اس کو ادب اور حضوری قلب کے ساتھ ایسے سمجھیں جیسے اللہ پاک سن رہا ہے. اللہ پاک سن رہا ہے تو آپ اس کے حضور حاضر ہیں، اس کی مجلس میں حاضر ہیں، اور پھر ادب کے ساتھ پڑھیں، اس کو ڈوب جائیں. یہ دوسری چیز. اور تیسرا، ٹوٹے ہوئے دل اور عاجزی کے دل کے ساتھ اور نرم اعضاء کے ساتھ، طہارت کے ساتھ ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں. اور وہ کسی کوئی وقت رات کا یا شام کے بعد کا یا پچھلی رات کا یا مغرب کے بعد کا، جب تھوڑا اندھیرا ہو جائے تو کچھ وقت اس کے حضور، خواہ 2 نفل ہی ہوں، اس کیفیت میں قیام کریں اور وہ تصور کریں کہ میں مالک کے دروازے پر کھڑا ہوں، اس کے دروازے پر کھڑی ہوں. اس طرح کا 2 نفل ہی پڑھ لیں مگر اس کیف کے ساتھ پڑھیں. قیام ہو. قیام لیل مغرب کے بعد کے نفلوں سے شروع ہو جاتا ہے. پچھلی رات نصف لیل کا وقت ملے، آخر شب کا ملے، اول شب کا ملے، بعد از مغرب ملے، اوابین جس کو کہتے ہیں، 2 نفل 4 نفل جو بھی وقت ملے، مگر اس میں تصور یہ کریں جب تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے تو تصور یہ کریں شام کی نماز ہے، مغرب کے بعد یہ قیام اللیل کا وقت شروع ہو جاتا کہ آپ اللہ کے دروازے پر، مالک کے دروازے پر کھڑے ہیں سائل بن کر. وہ مالک ہے، دروازہ کھول، بس اس تصور کے ساتھ نماز پڑھ. یہ 3 چیزیں ہیں جو دل میں نور کا پیدا کرنا شروع کر دیں گی. کرتے رہیں گے، اس سے دل میں نور پیدا ہوگا، دل میں نور پیدا ہوگا. اور اس سے ساتھ طاعات، عبادات، جو معاملات، اچھے اخلاق، وہ ساری چیزیں اس میں مدد دیں گی. نماز کی پابندی کریں گے، باقی عبادات کی پابندی کریں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، جتنی چیزیں ہم ذکر کر چکے وہ اس میں مدد دیں گی. 3 چیزوں پر کنسنٹریٹ کریں، یہ آپ کو سپورٹ کریں گی. اور 3 چیزیں یہ ہیں کہ اس سے جو تھوڑا سا حاصل ہوگا، یو نیڈ پروٹیکشن آف دیٹ. وہ 3 چیزیں پروٹیکٹیو ہوں گی. اور وہ 3 چیزیں جو پروٹیکٹیو ہوں گی وہ کیا؟ تخفیف المعدہ من الطعام، کھانا کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھانا کہ سارا یہاں تک پر ہو جائے، وہ آپ کا سارا حاصل کیا ہوا ختم کر دے گا.
कुछ भूख छोड़ के इतना खाएं कुछ भूख रह जाए, पेट को कुछ खाली रखें। पेट भरना दिल को मुर्दा करता है। इतना जरूर लें कि रिक्वायर्ड कैलोरीज मिल जाएं आपको, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो, मगर पेट भर के नहीं खाना। मन थी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो लोग अहले गफलत हैं, जो बिल्कुल दुनियादार और दुनिया परस्त हैं, जो मजलिस में बातें ही दुनिया की करते हैं, दूसरों की गीबत चुगली की बात होती है, जिन लोगों की जब इकट्ठे बैठते हैं तो चुगली करेंगे, गीबत करेंगे, उसकी बुराई बयान करेंगे, उसकी कमजोरी बयान करेंगे, दूसरे की नमीमा करेंगे, गीबा करेंगे, नमीमा करेंगे, दूसरे की बुराई और उसकी सय्यआ को देखेंगे। जो लोग और फिर नमाज नहीं पढ़ते, गफलत है, नमाज के तारिक हैं, अल्लाह के जिक्र के तारिक हैं, आखिरत का फिक्र नहीं है, दुनिया में खुबे हुए हैं, जो लोग अहले गफलत हैं उनकी सोबत में नहीं बैठना। यह राज है। उनकी कंपनी से अवॉइड करें। वो इंसान है, मुसलमान है, उनसे लेन देन है, कारोबार है, सलाम दुआ करें, कारोबार करें, उससे मना नहीं। कारोबार करें, लेन देन करें, मुआमलात करें, जो चीज वाजिब है दुनियावी जरूरियात के लिए वो करें, मगर इससे बढ़ करके उनकी मजलिस में बैठें, उनको अपने कंपेनियंस बनाएं, फ्रेंड्स बनाएं, उनके साथ बैठें। तो जब बैठेंगे तो गपशप लगाएंगे उनके साथ, वो गपशप दिल को मुर्दा करेगी, क्योंकि वो गप सारी दुनिया की गप है, उसमें अल्लाह आखिरत का फिक्र ही नहीं है उनकी बातों में। ये फैसला कोई मुश्किल नहीं कि आप कहें कि ये भी समझाऊं। यू नो वेरी वेल कौन सी कि लोग ऐसे हैं जिनकी मजलिस में बैठेंगे तो दीन की बात हो तो बैठें, आखिरत की बात हो तो बैठें, रूहानी तरबियत की बात हो तो बैठें, खैर की बात हो तो बैठें। आका अलैहिस्सलाम से पूछा सहाबा कराम, आका किन की कंपनी में बैठना अच्छा है? क्या किन लोगों की कंपनी में बैठना, किन की मजलिस में बैठना अच्छा है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 किस्मों के लोगों की मजलिस में बैठना सही है, वो अच्छे जलीस हैं, अच्छे। एक, जिनको देखो तो अल्लाह याद आ जाए, जिनको देखो तो अल्लाह याद आ जाए, एक। दूसरा, उनकी बातें और उनका कलाम सुनो तो इल्म और हिकमत का इजाफा हो। उनका कलाम सुनो, बातें सुनो तो इल्म और हिकमत का इजाफा हो। तीसरा, उनके अमल देखो तो आखिरत की रग़बत पैदा हो। बस ये मेयार है। सोहबत उनकी रखो, कामकाज सबसे रखें, कामकाज मुआमलात सबसे रखें, मगर सोहबत और मुजालसत उनकी रखें, या ऐसा बंदा या ऐसे लोग जिनको देखने से अल्लाह याद आए, या उनके अमाल को देखने से आखिरत की रग़बत पैदा हो, या उनकी गुफ्तगू सुनने से इल्म और हिकमत में इजाफा हो। जिस मजलिस में ये 3 चीजें तीनों नहीं हैं, उस मजलिस में न बैठे। ये है सारा गुर। थोड़ा सा मेहनत कर करके इतनी कमाई की होगी तो एक मजलिस सारी कमाई को बर्बाद कर देती। तो सारी जिंदगी आप इतना चले नहीं थे जितना पीछे चले जाते हैं, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। यह है असल प्रॉब्लम। आपस में जब बैठते हैं तो गीबत करते हैं। कमजोरियां किस में नहीं है? तो जिस मजलिस में लोगों की, मजलिस से मेरी मुराद 8-10 बंदों का इकट्ठ नहीं है, 1 to 1 भी मजलिस है। एक बंदा और दूसरा बैठे हैं, ये भी मजलिस है। 1 to 1 बैठे हैं, ये भी बेटे मजलिस है। तो जिस मजलिस में या मुजालसा में या जिस मुसाहबा में, सोहबत में, कंपनी में गीबत हो, कभी ना बैठे। खत्म। जब आप गीबत वाली मजलिस में नहीं बैठने को इजाजत, तो खुद गीबत कर सकते हैं फिर? बोलिए। ना आपके कान पे पड़े, ना आपकी जुबान पर आए। जिसमें चुगली हो न बैठे। झगड़ा मत करें, वहां फसाद की कोई जरूरत नहीं, उठ के चले आए। जिसमें दुनिया परस्ती की लग़्व गुफ्तगू हो, लग़्व बेमकसद गुफ्तगू दिलों को मुर्दा करती है, लग़्व गुफ्तगू हो, न बैठे।
جس میں شر کی بات ہو نہ بیٹھیں، جس میں لوگوں کی برائیوں کو پن پوائنٹ کیا جائے نہ بیٹھیں، نہ کریں نہ بیٹھیں، نہ چیزیں آپ کے دلوں کو مردہ کرے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو دل مردہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہ مجلسیں جن میں نے آپ کو بتا دیا، یا اللہ یاد آئے دیکھنے سے، یا آخرت یاد آئے اور آخرت کی رغبت ہو، یا علم اور حکمت میں اضافہ ہو، یہاں نصیحت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے نصیحت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے ادب ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے تربیت ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے حسن اخلاق ملے، جس کے پاس بیٹھنے سے زندگی گزارنے کے اچھے سلیقے ملیں، جس کے پاس بیٹھنے سے اچھا انسان بنے، اچھا مسلمان بنے، اچھا مومن بنے، نیکی ملے، طاعت ملے، یہ چیزیں جس مجلس میں ملے بس وہ جائز، اس میں بیٹھے بقایا کے ساتھ۔ آپ نے جاب کرنا ہے، آفس میں بیٹھے، کلی گئے، کام کریں آئیں، کاروبار کرنا ہے جائیں، شادی بیاہ پر جانا آنا ہے آئیں، دکھ سکھ پر، خوشی غمی پر جانا آنا ہے آئیں، بزنس کرنا ہے 100 بار کریں، ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں 100 بار کریں، دنیا کے سارے کاموں میں مشغول رہیں، بس جب کام ختم مجلس بھی بولیے ختم۔ کبھی فارغ وقت بھی ہوتا ہے نا جب آدمی بولا ہے، وہ جو فارغ وقت ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ فراغت کس مقصد کے لیے، اپنے دل کی بربادی کے لیے یا دل کی آبادی کے لیے۔ جو فارغ وقت ہو بیٹھنے کا جب جی چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے نا بیٹھے، وہ چند دوست چن لے، باقیوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، ہنس کے ملیں، پیار محبت سے ملیں، عزت سے ملیں، کسی سے نفرت کرنی ہی نہیں ہے، نفرت کسی سے کرنی ہی نہیں ہے، ہر ایک سے خوش ملیں، جو کام فرض ہے واجب ہے وہ ادا کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جب کسی کے ساتھ بیٹھیں، کسی سے باتیں کریں، کسی کی باتیں سنیں، اس کا تعین کریں، یہ ہے فیصلہ کن عمل، یہ پروٹیکٹیو ہے۔ اگر یہ پروٹیکشن نہیں ہے تو جو اچیومنٹ ہوگا وہ بھی جاتا رہے گا۔ مثلا آپ کی جیب ہے، نیچے سے کسی نے کاٹ دی، نیچے سے، اب آپ کما کما کے اس جیب میں پیسے ڈالتے جائیں، کما کما کے جیب میں پیسے ڈالتے جائیں، اور شام کو دیکھیں کتنے ہو گئے ہیں تو ہاتھ ڈالیں گے تو پورا ہاتھ ہی نکل جائے گا، پیسہ بچے گا کوئی نہیں۔ یہ اسی طرح ہے، ہم نیکیاں کر کر کے عبادت بھی کی، اطاعت بھی کی، کیمپ بھی کیے، ادارے بھی بنائے، مسجدیں بھی بنائیں، یہ کام بھی کیے، سارے حج بھی کی، عمرے کی، جمع کرتے جائیں، اور جیب ایسی میں ڈالتے گئے جو کٹی ہوئی ہے نیچے سے، وہ جیب کٹی ہوئی ہے تو کیا جمع ہی نہیں رہے گا کچھ۔ یہ جو بری مجلس ہے یہ جیب کٹی ہوئی جیب کی طرح ہو جاتی، یہ آپ کی جیب کو کاٹ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور سیدھی راہ کن کی؟ 2 شرطیں لگائیں، کن کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن بندوں پر تو نے انعام کیا ہے ان کی راہ دکھا، یعنی ان کی مجلس میں بیٹھو جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو جن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھنا ہو، دیکھا کرو کہ اللہ کا انعام ہے، اور انعام اخروی انعام ہوتا ہے، روحانی انعام، مال دولت والا نہیں۔ یہ اللہ کا انعام یافتہ ہے تو بیٹھو، خواہ اتنا سا بھی ہو انعام یافتہ، شر کی بات نہ کرتا ہو تب بھی کوئی تھوڑا سا انعام ہے اس پر۔ اور ساتھ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مگر انعام یافتہ بندوں کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں، ادھر اولیاء کے پاس بیٹھو اور شام کو اشقیاء کے پاس بیٹھو، ادھر نیکی سن کے آؤ اللہ والوں کے پاس، ادھر غیبت چغلی سن کے آؤ، وہ سارا بیلنس ہو گیا برابر، جو کمایا گیا خرچ ہو گیا، شام کو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو فرمایا اگر نیک صحبت سے کچھ لینا ہے تو شرط یہ ہے کہ بری صحبت سے بچو، ادھر نیک صحبت بھی رکھو ادھر بری صحبت بھی رکھو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ فرینڈشپ کا راز اسی میں ہے۔ دوست چننے کے وقت سلف صالحین کہتے تھے جب دوست چنو، فرینڈشپ دوستی، تو یہ دیکھو کہ یہ دوست آخرت میں مجھے کام آئے گا یا نہیں۔
جس کی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آنی، فرمایا اس کو آج بھی دوستی میں نہ لاؤ، اس سے معاملات رکھو، ڈیل کرو۔ ایک سوشل لنکس ہیں، سوشل انٹریکشن، دیٹ از سوشل انٹریکشن، وہ کریں۔ فرینڈشپ جہاں محبت تعلق استوار ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، بیٹھنے کو جی کرتا ہے، ملنے آنے جاتے ہیں، وہاں رشتہ دیکھنا چاہیے کہ اس بیٹھنے میں اللہ ہے یا نہیں، اس مل کے بیٹھنے میں اللہ اور اللہ کے رسول ہے یا نہیں۔ تو یہ ہے۔ اور تفرق من اشکال دار، اور وہ کام جو دنیا پرستی اور دنیا کی حرص و حوث کے ہیں ان سے بچو۔ فرائض ادا کرو، مال کمانا، معاش کمانا، روزگار کمانا، غنی ہونا یہ منع نہیں ہے، رزق حلال، مگر مادی کام، برے کام ایسے جو دلوں کو مردہ کرتے ہیں اور اللہ سے دور لے جاتے ہیں دین سے، ان سے بچو۔ وہ تین چیزیں نور پیدا کریں گی اور یہ تین چیزیں نور کو پروٹیکٹ کرے گی، محفوظ کرے گی۔ اب آپ کو ایک علامات بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس سٹیج پر کیسے پتا چلے کہ دل مردہ ہو گیا ہے یا مردہ ہو رہا ہے۔ موت جو ڈیتھ آف ہارٹ ہے، دل کی موت کا پتہ کیسا چلے، پتہ، اس کی بھی علامات ہیں، تین علامات ہیں۔ کتنی علامات ہیں؟ تین علامات، یاد رکھیں۔ آسانی سے بتا دیتا ہوں اس نسخے میں تاکہ آپ خود گیج کر سکیں، کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے۔ تھرمومیٹر ہوتا ہے نا، لگا کے ٹیمپریچر معلوم کر لیتے ہیں، وہ تھرمومیٹر دے دیتا ہوں آپ کو۔ لیکٹومیٹر ہوتا ہے، میٹرز ہوتے ہیں، آپ خود اندازہ کر لیتے۔ تین چیزیں، اگر وہ علامتیں یا ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے، یہ علامتیں آپ کو خود نظر آئیں تو آپ خود جان لیں کہ دل یا مردہ ہو گیا ہے یا مردہ ہو رہا ہے۔ پہلی، عدم الحزن علی ما فاتک من الطاعات۔ حزن جو ہے، عدم الحزن، یعنی آپ کی اگر نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، نمازیں رہ گئی، تسبیح رہ گئی، ورد رہ گیا، جو اللہ کے فرائض اور سنن ہے، اگر مس ہو گئے، جو مسڈ، اور آپ کو بعد میں غم نہیں ہوتا، مس ہوا مگر بعد میں غم نہیں، تو سمجھو دل مردہ ہو گیا ہے۔ مس ہونے والے کا دل مردہ نہیں ہوا، قضا ہو گئی وہ پڑھ لے گا۔ جس سے کوئی فرض یا کسی مجبوری میں مس ہو گیا، فوت ہو گئی چیز، وہ اس کا دل مردہ نہیں ہے۔ مردہ اس وقت ہے جب فرائض اور سنن اور احکام اور طاعات نیکیاں فوت ہو، یعنی مس ہو جائیں، اور بعد میں بندے کو بے چینی اور غم اور دکھ بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے دل اس کے فوت ہونے پر راضی ہے۔ تو وہ دل فوت ہونے پر جو راضی ہے، نیکی کے فوت ہونے پر، اس کا مطلب ہے کہ دل فوت ہو چکا ہے۔ عدم الحزن علی ما فاتک من الطاعات، غم نہ ہو، طاعت نیکیاں اگر مس ہو جائیں ادائیگی میں تو اس پر غم نہ ہو، ایک علامت۔ دوسری، ترک الندم علی ما فعلت من الزلات۔ اگر کوئی گناہ کرے، غیبت کر لی، چغلی کر لی، گناہ کا کام کر لیا، معصیت کر لی، نافرمانی کر لی، کوئی گناہ، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، پیٹ کا گناہ، ہاتھ پاؤں کا گناہ، اعمال کا گناہ، کوئی گناہ کیا تو بعد میں آپ فیل کریں ندامت ہی نہیں ہوئی، ایسے روٹین ہو گیا، ندامت نہیں ہوئی، اور آدمی فیل ہی نہیں کرتا، بلکہ اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں اور وہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ میں نے کوئی زیادتی۔ دوسرا بندہ سمجھا کے بھی تھک جاتا ہے، اس کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی، کہتے میں ٹھیک ہوں۔ اس کا مطلب ہے دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی زیادتی کو زیادتی بھی سمجھنے پہ تیار نہیں ہے۔ جو زیادتی کر بیٹھے اور اس کو سمجھ آ جائے میں نے زیادتی کی اور نادم ہو جائے، تو جب نادم ہوتا ہے تو فوری جا کے معافی مانگ لیتا۔
کتنے ہم ہیں جو ایک دوسرے سے زندگیوں پر غلطیوں پر معافی مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے. تو جو ندامت بھی نہ کرے اور معافی نہ مانگے وہ دل مردہ ہے. اور تیسری وصحبتوں کا للغافلین الاموات. اور اگر جو غافل دل لوگ ہیں اور مردہ دل لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، جو اللہ سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، نیکی سے غافل ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کی صحبت، رغبت اور محبت ہو تو سمجھیں کہ دل مردہ ہے. مردہ دل ہی مردوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور اس کی رغبت رکھتا ہے. دل زندہ ہو تو مردہ دلوں کے ساتھ اسے صحبت اور رغبت اور محبت کی خواہش نہیں ہوتی. یہ جوڑ ہے، جوڑ. عورتیں مل بیٹھتی ہیں، اگر مرد مل بیٹھتے ہیں اور مجلس غیبت منعقد ہوتی، ایک ہوتی مجلس تلاوت، مجلس ذکر، مجلس نعت، ہم کرتے ہیں ایک مجلس غیبت، مجلس الغیبت والنمیمہ، مجلس الغیبہ والنمیمہ. یہ مجلس آؤ چغلیاں کریں، یہ مجلس آؤ غیبت کریں، آؤ ایک دوسرے کے عیب اچھالیں اور ایک دوسرے کی برائیاں بیان کریں. یہ بھی مجلس ہوتی ہے. غفلتوں والے لوگ ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں دنیا، تو ایسی مجلسوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ اگر رغبت معانست زیادہ ہو تو آپ اس سے سمجھ لیں یہ علامت ہے کہ دل مردہ ہے. اگر دل زندہ ہو تو ایسوں کے حقوق ادا کرے گا. حاجت مند ہیں تو حاجت پوری کر دے گا، بھوکے ہیں تو کھانا کھلا دے گا، شادی بیاہ ہے، آنا جانا فرض ادا کر لے گا، کاروبار لین دین ہے، سب کچھ کر لے گا، مگر رغبت اور شوق کے ساتھ ان سے مجلس اور بیٹھنا، گپ شپ کرنا، آنا جانا زیادہ نہیں رکھے گا. جی اچھا، یہ تو علامتیں ہو گئی نا 3. اور پہلے میں نے بتا دیا کہ دل کو زندہ کرنے کے طریقے کیا ہیں، اور اگر دل زندہ ہو جائے یا دل میں زندگی پیدا ہو جائے، زندہ ہونا شروع ہو جائے، اس کی بھی علامتیں ہیں. زندہ دل کی یا دل میں زندگی پیدا ہو جائے یا ہونے لگ جائے تو اس کی بھی 3 علامتیں. آپ کو سارے بیرومیٹرز دے دیے ہیں، الیکٹرو میٹرز یا جو آپ کے تھرمومیٹرز دے دیے، اس کی بھی علامتیں ہیں 3. ایک الزہد فی الدنیا. اگر دل میں آدمی دنیا کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، کماتا ہے، یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. مگر اگر دل کو دنیا کی رغبت ہے، پیسے کی رغبت ہے، اور پیسہ کماؤں، تھوڑا ہے اور کماؤں، رغبت ہے، ہوس ہے، ہرس ہے، شہوت ہے، دنیا کی، جاہ و منصب کی، عہدوں کی، شہرت کی، کرسی کی، مجھے یہاں بٹھائیں، مجھے یہاں بٹھائیں، میرے لیے کھڑے ہوں، میرا نام لیا جائے، ان چیزوں کی طلب ہے اگر دل میں، تو اس کا مطلب ہے اس کا دل میں زہد نہیں، بے رغبت دل نہیں ہے، اللہ کی طرف راغب دل نہیں ہے. تو اگر دل بے رغبت ہو جائے طلبات دنیا سے، شہوات دنیا سے، اور غنی ہو جائے، بے نیاز ہو جائے دنیا کی ان چیزوں سے، تو یہ علامت ہے، جتنا بھی بے نیاز ہوگا علامت ہے کہ اس کے دل میں کچھ زندگی ہے. تو کہتے ہیں دنیا کو استعمال کریں. کیا؟ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے. یہ میں نے ہمیشہ جملہ استعمال کیا. خود دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے. آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں سے نکل جائے. یعنی دل میں دنیا کی خواہشات و رغبات اور عہدہ، مناصب اور مال دولت، ان چیزوں کی رغبت اور خواہش اور حرص اور ہوس یہ درجے نہ ہو، دل بے نیاز. یہ زندہ دل کی علامت ہے. دوسرا الاشتغال بذکر اللہ و طاعتہ والمحبت والرغبت الیہ. اللہ کے ذکر کے لیے دل مشغول ہو، اللہ کے ذکر کے لیے. نماز پڑھیں تو آپ خود فیل کریں، نماز پڑھنے میں آپ کو ذوق محسوس ہو، شوق ہو. اور اگر نماز پڑھتے ہوئے تنگی محسوس ہو، اچھا
پڑھ لیتے ہیں، تنگی سے دل رغبت فیل نہ کرے، ایسے مشکل سے ادا کر لیں جیسے بندہ بوجھ اتارتا ہے، تو مردہ دل ہے۔ اور اگر نماز پڑھیں تو اس میں فرحت مل جائے، فرحت، ہیپینس، پلیئر، آپ اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں، ایک سکون فیل کریں، سیٹسفیکشن فیل کریں۔ اگر یہ فیل کریں ایسا، تو نماز میں، عبادت میں، روزے میں، تلاوت میں، تسبیح میں، استغفار میں، اعمال صالحہ میں اور اللہ کی اطاعت میں دل مشغول ہو اور راحت فیل کرے، تو سمجھیں دل کے اندر زندگی ہے، یہ زندہ دل کی علامت ہے۔ اور اگر نہ راحت محسوس کرے، نہ مشقت محسوس کرے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اس طرح گزر جائے، تو سمجھیں کہ ابھی دل مریض ہے۔ اگر کراہت محسوس کرے تو دل مردہ ہے۔ جب وہ کراہت بھی پڑھ لیتا ہے نا بندہ، مردہ ہے۔ کچھ بھی محسوس نہ کرے تو دل مریض ہے۔ راحت محسوس کرے اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، عبادت میں، طاعت میں، خیر کے کاموں میں، کوئی بھی ہو، نعت ہے، کوئی بھی کام، راحت محسوس کرے تو دل میں زندگی کی علامت۔ اور تیسری چیز جو حیات قلب، وہ اولیاء صالحین کی صحبت صالحہ، اس کے لیے چاہت ہو۔ یہ آپ کو میں نے بتایا پروٹیکٹیو بھی ہے، یہ کریٹیو بھی ہے۔ اولیاء کی صحبت زندگی پیدا بھی کرتی ہے اور زندگی کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے، دل کی زندگی کو محفوظ بھی کرتی ہے، دل کی زندگی کو حفاظت بھی کرتی ہے۔ اب پہلے زمانے میں جو صحبت ہے وہ مشکل ہوتی تھی، آخری حصہ بتا رہا ہوں بات کا۔ پہلے زمانوں میں صحبت مشکل ہوتی تھی، صرف فزیکل کمپنی ہوتی تھی، جسٹ فزیکل۔ سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے لوگ جاتے تھے اہل اللہ، اولیاء، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے۔ لمبے سفر کر کے جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھے، سال ہا سال رہے۔ معروف کرخی کی صحبت میں بیٹھے، سال ہا سال رہے۔ بایزید بستامی کی صحبت میں بیٹھے، پھر سال ہا سال گزارتے۔ حضرت داؤد طائی کی صحبت میں جاتے، گزارتے۔ بشر الحافی کی صحبت میں جاتے، ایک زمانے تھے جہاں اللہ والوں کی خبر ملتی، لوگ چل کے جاتے، پھر ان کی صحبت میں وقت گزارتے۔ پہلے صحبت صرف اس شکل میں تھی، زمانے اس طرح کے تھے، فیسلٹیز نہیں تھی۔ اب اسٹریٹ اوے آج کا دور آ گیا، آج صحبت کئی شکلوں میں اویلیبل ہے۔ صحبت حصی بھی ہے، کیا فزیکل کمپنی بھی ہے اور اسپرچول کمپنی بھی ہے، یعنی صحبت حصیہ بھی ہے اور صحبت معنویہ بھی ہے۔ معنوی صحبت بھی ہے کہ جس میں جسمانی طور پہ تو آپ آمنے سامنے نہیں بیٹھے، مگر معنوی طور پر حکمن، معنن، روحن، ذہنن، فکرن آپ صحبت میں۔ اس صحبت میں خطاب بھی ہے، اس صحبت میں کتاب بھی ہے۔ تو کتابیں پڑھیں، یہ صحبت میں لے جائے گا۔ یاد رکھ لیں، یہ میں آپ کو اپنی پوری، یہ قاعدہ اور کلیہ بھی ہے اللہ والوں کا، سلف صالحین سے لے کے آج تک اولیاء کا، اور یہ مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے، اور میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بھی دے رہا ہوں۔ نچوڑ ایک جملے میں نچوڑ، وہ کیا؟ ہر کتاب اگر اس میں دل کھبا کر جما کر پڑھے تو وہ صاحب کتاب کی صحبت ہے۔ ہر کتاب حقیقت میں صاحب کتاب کی صحبت ہے۔ جو کتاب پڑھے وہ آتھر کی صحبت ہے۔ اگر آتھر، وہ کتاب کے ذریعے آتھر کا فیض ملتا ہے۔ اس لیے جب قرآن پڑھیں تو سمجھیں اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ جب قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں، میں نے جو سمجھایا کہ اللہ کی صحبت میں بیٹھے، یہ آپ کے دل کو نور دے گا اور زندگی دے گا۔ یہ پریسکرپشن دے رہا۔ حدیث پاک پڑھیں، المنہاج الصبی پڑھیں، حدیث ہیں، تو جب حدیث پاک پڑھیں تو سمجھے صحبت رسول میں بیٹھے، اللہ کی، رسول کی، اللہ کے نبی کی صحبت میں۔ اور جو فرما رہے ہیں ان ابی ہریرہ تھا، آپ سمجھیں کہ ابو ہریرہ سے سن رہے ہیں آپ، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے، آپ کو ابو ہریرہ نے بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ آقا نے یہ فرمایا۔
گویا آپ حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے، عبداللہ ابن عمر کے ذریعے، عبداللہ ابن عباس کے ذریعے، عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے، حضرت علی کے ذریعے، آپ انس ابن مالک کے ذریعے آقا علیہ السلام کا کلام گویا دل کے سے تو پڑھتے ہیں نا، مگر اب آج کے بعد تصور بدل لیں کہ ساتھ دل کے کانوں سے سن رہے ہیں، گویا آپ آقا کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور کا فرمان سن رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایسے ہوتے چلے جائیں تو آقا علیہ السلام کی آواز میں یہ معجزہ ہے کہ کوئی جہاں سے بھی بیٹھ کے حضور کا کلام سنے وہ سنائی دیتا ہے، مگر ہمارے کان بند ہیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے مسجد نبی میں، ممبر پر کچھ لوگ کھڑے تھے، خطاب فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دور مدینہ پاک میں دور کسی بستی میں ایک صحابی کا گھر تھا، وہ کھڑا تھا اپنے گھر کسی کام کے لیے، فوج بیٹھ گیا وہ، اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اس نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بعد میں اس نے خبر لی تو فرمایا عین اس وقت حضور نے مسجد نبوی میں کھڑے لوگوں کو کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو آواز وہاں تک جاتی تھی۔ تو آپ کی آواز ہے جہاں بھی پہنچے، مگر ہمارے کان نہیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی آڑ لے، وہ نہامند میں تھے عراق کی طرف، آپ مدینہ میں تھے، انہوں نے سن لی۔ تو آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ آوازوں میں طاقت ہے، سننے والے کان نہیں ہیں۔ اسی طرح آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اور کوئی اگر اس طرح آقا کی صحبت میں ان کی حدیث اور سنت کے ذریعے چلا جائے تو وہ حضور کی آواز سنتا ہے، اور صاحب کتاب وہ دیکھتے بھی ہیں، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رکوع سجود کرتے ہوئے ٹھیک کیا کرو اور خشوع کے ساتھ، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تو آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اس کا اشارہ زمانوں کی طرف بھی ہے کہ میں اگلے زمانوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو آج بھی آقا علیہ السلام کی نگاہ میں ہیں ہم، صرف ہم وہ صحبت کو اپنا لیں، اگر وہ معنوی روحانی صحبت۔ شیخ اکبر کہتے ہیں جیسے آقا نے فرمایا فیض ملتا ہے، اولیاء کو بھی فیض ملتا ہے بیٹے، آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے حصہ ملتا ہے، معنوی فیوزات ملتے ہیں۔ شیخ اکبر کہتے ہیں فاس میں میں ٹھہرا ہوا تھا، فیض جو فاس نہیں ہے مراکو میں مغرب میں، تو اس کی ایک مسجد تھی، اس مسجد میں فرمایا میرا حال ایک زمانے میں یہ ہو گیا کہ جب میں اس مسجد میں نماز پڑھانے جاتا تھا تو میں جس چاروں اطراف مجھے اسی طرح نظر آتے تھے جیسے آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں، تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کے سب کے حالات دیکھتا تھا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ پاک بہتری کر کے ان پر چھپا دیتا ہے کہ ایسا کرنے لگے تو نظام زندگی درم برم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے، پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے۔ تو یہ کتاب جب آپ سنتے ہیں اور خطاب سنتے ہیں، اس کے اندر بھی فیوزات کے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، فیض کے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں اپنے اندر کو کھولنا ہے۔ تو جب وہ کتاب پڑھیں، جو باقی کتب ہیں لکھی ہوئی، جو یہ تو حدیث تو آقا علیہ السلام کی صحبت ہے نا، حضور علیہ السلام کی صحبت ہے، پھر اس سے میں ہمیشہ زندگی میں میری اپنی فیلنگ ہے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں جن کی کتاب پڑھتا ہوں ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں۔ تو کیا اگر آپ یہ کیفیت اپنا لیں تو کیا لذت ہوگی، کبھی آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی امام حسن البصری کی صحبت میں بیٹھے، کبھی باجید بستامی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی حضرت جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی غنیت الطالبین پڑھ رہے ہیں حضور غوث الاعظم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی کشف الماجوب پڑھ رہے ہیں حضور داتا گنجبخ کی صحبت میں بیٹھے۔ تو ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، آپ کریں گے تو محنت کرنے سے آپ کو، یہ میں ایسے کتابوں سے پڑھ کے نہیں بتاتا، آپ یقین رکھیں ایسے کتابی باتیں نہیں بتاتا، جو ٹیسٹڈ نہ ہوں، ویریفائڈ نہ ہوں، وہ میں نہیں بتاتا۔ تو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کتاب کی صحبت میں جائیں، صاحب کتاب کے ذریعے کتاب کی صحبت میں جائیں، اور خطاب کے ذریعے صاحب خطاب کی صحبت میں جائیں بیٹھے روزانہ۔ یہ آج یہ زمانہ یہ صحبت ہو گئی، معنوی صحبت، ہر روز 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا ٹائم ہو،
لازم کر لیں کہ سونا نہیں ہے، خواہ 15 منٹ ہی اپنا کمپیوٹر آن کریں، آن لائن کوئی خطاب نکالیں، اعتکاف کے خطابات میں سے نکالیں، تصوف کے خطابات نکالیں، روحانی خطابات نکالیں، کوئی چیز نکالیں، آن کریں، اس میں دیکھیں بھی اور سنیں بھی. یہ آپ کی زیارت بھی ہے، آپ کی صحبت بھی ہے، اور استفادہ علمی بھی ہے. ہر روز 15-20 منٹ صحبت میں بیٹھے. اب وہ دور گزر گئے جب سفر کر کے فزیکلی جائیں گے تو صحبت ہوگی. آپ ہر روز یہ عمل کر کے دیکھیں، کئی مہینے جب گزر جائیں گے، ہر روز بلا ناغہ کرتے کرتے آپ کو فیلنگ ہوگی کہ آپ ایکچوئل صحبت میں ہیں. یہ صحبت ہے، ہم اس کو آزماتے نہیں ہیں. ہر روز ایک معمول بنائے، تھوڑا ٹائم، اس سے علمی استفادہ بھی ہو جاتا. تو صحبت کے طریقے ہیں. پھر اس کے بعد فکر اور ذہن کو ایک طرف لگانا، فکری اور ذہنی صحبت بھی ہوتی. اٹیچمنٹ اگر آپ کی درست ہو مشن کے ساتھ، اٹیچمنٹ درست ہو اس مرکز فیض کے ساتھ جہاں سے ملنا ہے، اس میں ذہنی انتشار نہ ہو، تو اس بودھ کے باوجود بھی صحبت ملتی ہے. بودھ کے یہ اویسی طریقہ ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی علیہ السلام سے زیارت نہیں کی مگر براہ راست فیض پاتے تھے. تو جو صحبت وہ زمان و مکان کے اوپر حاوی ہو گئی. تو جو اللہ والوں کی صحبت ہے اور نیکوں کی آپس میں جو آپس میں بیٹھے، تو صحبت کی بنیاد نیکی کو بنائیں، صحبت کی بنیاد آخرت کو بنائیں، صحبت کی بنیاد للہیت کو بنائیں. صحبت، دوستی، مجلس، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یا میرے بیٹے اور بھائی ہیں، سارے بات کو سمجھیں. گھر میں بھی بیٹھیں. بعض اوقات باہر آپ صحبت اچھی تلاش کرتے ہیں، گھر میں پورا ماحول غیبت اور چغلی کا گرم ہے. مشن میں ایک دھڑا بنا ہوا، فلاں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور فلاں کے خلاف ہو رہی ہیں، ویمن لیگ میں باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف باتیں ہو رہی ہیں، گوشہ درود کی باتیں ہو رہی ہیں، تنظیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس دھڑے کی باتیں ہو رہی ہیں، فلاں کی ہو رہی ہیں. گھروں میں اگر یہ آپس میں بیٹھے تو یہ کریں، جو کمائی کی ہوگی ساری برباد ہو جائے گی. ساروں کے دل سمندر کی طرح کھل جائیں. کیا؟ سمندروں کی طرح کھل جائیں. خواہ وہ ناروے ہے، ڈنمارک ہے، وہ فرانس ہے، وہ ہالینڈ ہے، وہ اٹلی ہے، وہ آسٹریا ہے، وہ گریس ہے، وہ اسپین ہے، اور اس وقت کون سے ہیں؟ ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، جرمنی ہے. جہاں سے ہیں اپلائی کر دیں، اس کو نافذ کر دیں، اس طریقے صحبت کو نافذ کر دیں. صحبت اور مجالست کا قاعدہ نافذ کر دیں، کھلے دل رکھیں، اور اس پر ہر روز اپنا محاسبہ کریں. ہر روز، جیسے میں پہلے بتایا تھا، ہر روز اپنا محاسبہ کریں، اپنے اوپر احتیاط کریں، اور اپنا معائنہ کریں، اپنا مراقبہ کریں، اپنی گرفت کریں، اپنا مواخذہ کریں. تھوڑی سی کوئی نرمی لچک خرابی ہونے لگی، پھر کریکٹ کر لیں. یہ میں نے آپ کو بہت نسخے ہیں مگر مختصر سے نسخے 3 پوائنٹس کے علامات بھی سمجھا دی، اور علامات کے ساتھ جو ان کو پیدا کرنے کے اسباب اور طریقے وہ بھی سمجھا دیے، اور انہیں پروٹیکٹ کرنے کے طریقے بھی بتا دیے. اس کو اگر اڈاپٹ کر لیں اور اس الہدایہ سے یہ نسخہ لے کے جائیں. اب اس کے بیٹے رسالہ بھی چھاپ دیں 3 دن کی خطابات کا، اور اردو میں بھی، اور اس کے بعد انگلش میں بھی. بیٹے اچھی استعداد ہے، شاندار بیٹوں نے کیا ہے کام. انگلش میں بھی کریں، اس کو ٹرانسلیٹ فوری اردو میں کر لیں پہلے، اور پھر اس کو نارویجن میں کریں. اور آپ سب بیٹے ایٹ دا سیم ٹائم ڈینش میں بھی کریں، ان کے ذمے. جرمنی والے جرمن میں کریں، میری بیٹیاں آئی ہیں، اردو میں، پھر جرمن میں کریں، انگلش میں یہاں ہو جائے گا، اور اٹلی میں اٹیلین میں کریں، اسپینش میں کریں، اور ڈچ میں کریں. یہ جو پورا رسالہ بیان ہوا ہے قلب کا اور حیات قلب، دل اور دل کی زندگی، اور پھر اس میں عنوان سرخیاں بنا لیں، آخری صحبت اور غفلت تک کی چیزیں جو بیان کی تمام کریں. یہ چھوٹا سا رسالہ ہو جائے گا. ان کیسٹس کو ایڈٹ کر لیں، ان کو بار بار سنیں بھی. یہ زندگی کا ایک نصاب بنا لیں، ایڈٹ کر کے سنیں ایک نصاب کے طور پہ، اور ان چیزوں کو پڑھیں بار بار. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ترقی دے گا. ہر روز جب اگر اس حساب سے کریں گے، مراقبہ سے مراد اپنا
मुहासबा करते हुए, निगरानी करते हुए जब आप करेंगे तो आप देखेंगे, और ये तय होना चाहिए कि जिस हाल का जिक्र किया है, समझाया है, वो हाल हर रोज पिछले दिन से कुछ बेहतर होना चाहिए। अगर फौरी तौर पे बेहतरी नजर नहीं आई तो उससे कम ना हो, हाल कायम रहे, हफ्ते के बाद बेहतर हो जाए, हर रोज उसको देखें, हर हफ्ते, अगर हर रोज नहीं तो हर हफ्ते पिछले हफ्ते से बेहतर हाल में दाखिल हो, अपने अंदर खुद जज बने और फैसला करें। जब इस तरह मुहासबा करते हुए और मुराकबा करते हुए आप चलेंगे, अल्लाह पाक खैर कर देगा, और इंशाअल्लाह सबके दिलों को अल्लाह पाक, पहले जिंदगियां हैं और तवाना और जिंदा दिल बना देगा इंशाअल्लाह, और मुनव्वर रोशन दिल बना देगा, और अल्लाह की अताओं का मुंतजिर और अल्लाह की रजा का मुंतजिर और अल्लाह की लिका मुलाकात का मुंतजिर दिल बना देगा। और मेरी दुआ है आखिरी की, अल्लाह पाक आपके दिलों को अपना मस्कन बना ले, आपके दिलों को चुन ले, अपना घर बना ले, आपके दिलों में अल्लाह पाक आबाद हो जाए और अल्लाह के रसूल आबाद हो जाए, और जाहिर व बातिन की हिफाजत हो और सलामती हो और खैर हो, मदद व नुसरत हो, और हर किस्म के शर से महफूज रहें और हर खैर आपका मुकद्दर रहे, और दुनिया और आखिरत की सब नेमतें, बरकतें, सआदतें उनसे अल्लाह पाक आपको माला माल फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम एजाज अहमद वड़ाई साहब से, सदर नाज़िर कुरान इंटरनेशनल नॉर्वे, कि वो तशरीफ लाएं और अपने इख्तितामी कलमात तशक्कुर अदा फरमाएं। जनाब एजाज अहमद वड़ाई। बेस्ट पिक्चर, अच्छा किसने की है? अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। क्या तारीख है आज? आज डेट क्या है? महीना? माशाअल्लाह।